बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन सामीन अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर मंजूर हुसैन मलिक आई स्पेशलिस्ट अल-शिफा आई हॉस्पिटल बहावलपुर से बोल रहा हूँ। मैं आज आपको आँखों की एक अहम बीमारी जो आँखों की सोजिश है उसके बारे में बताऊँगा। तो आँखों की सोजिश के इलामात क्या हैं, क्यों होती है और उसका क्या इलाज होता है, सारी तफसीलात बताऊँगा मैं आपको। तो सबसे पहले तो आप ये समझें कि जैसा कि मैं बार बार समझाता हूँ, बताता हूँ कि अगला हिस्सा जो आँख का ये है इसको कार्निया कहते हैं, और जो जिसके साथ वाइट हिस्सा है इसको सक्लीरा कहते हैं। ये सक्लीरा जो है ना, बहर वाला कोट है पीछे, और एंटीरियर पार्ट जो इसका है वो कार्निया है। ये शफाफ होता है जो कि में ब्लैक नज़र आता है, और ये वाइट होता है। और इसके बाद दूसरी जो लेयर है, जो दूसरा कोट है, वो है ये यूवियल टिश्यू। ये यहाँ से लेकर सारा ये पिछला हिस्सा जो है ये कोराइड कहते हैं इसको हम, और जो दरमियान वाला हिस्सा है ये सिलरी बॉडी है। और सिलरी बॉडी की आगे एक्सटेंशन जो है ये आयरस है, जो कि दरमियान में इसके गैप होता है, जिसे हम पुतली कहते हैं, प्यूपल कहते हैं। प्यूपल है जो कि आयरस के दरमियान एक होल है। आयरस एक तरह का एक शटर है। शटर के अंदर जो है ये होल होता है, तो ये होल जो है वो प्यूपल है, और ये जो आयरस है वो शटर के तौर पर काम करता है। तो अभी हमने पिछली वीडियो में बताया था कि बाज़ बच्चों में ये आयरस एब्सेंट होता है, इसको हम आइनारिडिया कहते हैं। तो ये इसी अंदर वाले कोट को आप डिस्कस करेंगे, जिसमें आयरस है एंटीरियर पार्ट, दरमियान वाला पार्ट जो है सिलरी बॉडी है, और पीछे वाला पार्ट जो है इसको हम कोराइड कहते हैं। और ये दरमियान वाला आँख का पर्दा है। इसके अंदर जो सबसे बारीक पर्दा है वो होता है रेटिना का। तो इस तरीके से हमारे आँखों के तीनों पर्दे मुकम्मल हो जाते हैं। अंदर सबसे रेटिना है जो नज़र का अहम तरीन एक कर्टन और स्क्रीन है, और इसके दरमियान में जो कोराइड, सिलरी बॉडी और आयरस, यानी ये एक ही स्ट्रक्चर है। ये वेस्कुलर होता है, ये न्यूट्रिशन सप्लाई करता है आँख को। तो आज इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, दरमियान वाले पर्दे के बारे में। जैसा कि मैंने बताया कि इसके तीन पार्ट होते हैं। एक आयरस होता है पहला, दूसरा सिलरी बॉडी के पीछे कोराइड। तो इसी तरह अगर आँख की अगर सोजिश होती है तो मेनली इसी हिस्से में होती है, आयरस में, सिलरी बॉडी में या कोराइड में। तो इसको हम क्लासीफाई भी इसी तरह करते हैं कि यूवेटस इसको बोलते हैं। अगर सोजिश हो आँख के अंदर सोजिश की इलामात क्या हैं? होता यह है कि आँख के अंदर सोजिश अगर हो जाए तो आँख सुर्ख हो जाती है, आँख में दर्द होता है, नज़र धुंधली हो जाती है, लाइट बिल्कुल नहीं भाती, और आँख में दर्द के अलावा धुंधलापन हो जाता है, और आँख सुर्ख और रेड हो जाती है, और पेन भी होता है। तो ये सारी इलामात उसमें होती हैं। तो इसकी कैसे हम इसको तशख़ीस करेंगे और कैसे हम इसको आइडेंटिफाई करेंगे? पहले तो हम इसकी एक तो क्लासिफिकेशन कर लेते हैं कि ये किस किस्म की कितनी किस्में हैं इसकी। एक तो हम कह सकते हैं कि जैसे अगला हिस्सा अगर आयरस और सिलरी बॉडी से आगे आयरस तक इन्वॉल्वमेंट है, सोजिश है, तो इसको हम कहेंगे एंटीरियर यूवेटस। अगर सिलरी बॉडी की इन्वॉल्वमेंट है और इसको कहेंगे हम साइक्लाइटस, या अगर सिलरी बॉडी के पिछले हिस्से की इन्वॉल्वमेंट है तो इसको हम इंटरमीडिएट यूवेटस कहेंगे। और अगर कोराइड की इन्वॉल्वमेंट है तो इसको हम कोराइडाइटस कहेंगे, या इसको हम पोस्टीरियर यूवेटस भी कह सकते हैं। तो एक तो इस तरह की इसकी क्लासिफिकेशन हो गई। और दूसरा जो है सिंपल इलामात जो है वो भी डिफरेंशिएट करेंगे। एंटीरियर यूवेटस होगा तो और तरह की इलामात होंगी, अगर इंटरमीडिएट यूवेटस है तो उसमें और तरह की होंगी, और अगर पीछे पोस्टीरियर पार्ट जो इसका इन्वॉल्व है तो उसमें और इलामात होंगी। तो इस तरह की इसकी डिफरेंशिएशन है। और बाज़ औक़ात ये होता है कि इन्फ्लेमेशन इतनी सवियर होती है कि तमाम पार्ट, एंटीरियर पार्ट भी और सिलरी बॉडी भी, इंटरमीडिएट पार्ट भी, और पोस्टीरियर कोराइड जो है वो सारा वो भी इन्वॉल्व होता है।
اس کو ہم پھر کہتے ہیں پین یوویٹس، پورا اس کا جو جوویل ٹیشو ہے پورا کوٹ جو ہے اس میں انفلیمیشن ہے، سوزش ہے، تو اس کو ہم پین یوویٹس کہتے ہیں۔ تو اس طرح کی اس کی ایک تو کلاسیفیکیشن ہو گئی، اور اس کے بعد اس کی جو علامات ہیں وہ میں نے بریفلی بتائے ہیں آپ کو کہ انٹیریور یوویٹس میں اور تمام میں تو نظر بلر ہوگی، انٹیریور یوویٹس میں خاص طور پر آنکھ کی سوزش ہوگی، باہر آنکھ کے سرخی ہوگی، کافی آنکھ پینفل ہوگی، اور اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ یہ کارنیا بھی اگر سوزش زیادہ ہے تو ڈل ہو جائے گا، اور اس کے بعد یہ پیوپل، یہ پتلی جو ہے یہ سوزش کی وجہ سے لینز کے ساتھ اٹیچمنٹ شروع ہو جاتی ہیں، اس کو ہم سینیکی کہتے ہیں۔ تو یہ آئرس ہے اور یہ پتلی ہے اس کی سینٹر میں جو ہول میں نے بتایا ہے، تو یہ اس کے ساتھ سوزش کی وجہ سے یہ اس کے جو اٹیچمنٹس شروع ہو جاتی ہیں لینز کے ساتھ، اور اگر اس کو ہم ڈائلیٹ کریں گے تو پتلی پھر ریگولر نہیں ہوتی، ایریگولر شیپ اس کی ہو جاتی ہے، کیونکہ یہاں پہ کہیں کہیں یہ سپارٹس پر یہ سوزش کی وجہ سے لینز کے ساتھ اٹیچ ہو جاتا ہے، جبکہ یہ ادروائز فری ہوتا ہے، لینز کے آگے موو کرتا ہے۔ اور سوزش اگر زیادہ ہوتی ہے تو اس کے بعد ہمیں یہاں پہ یہ دیکھیں پس نظر آ رہی ہے نیچے کارنیا کے پیچھے اور آئرس کے آگے، یہ انٹیریور چیمبر میں ہمیں یہ پس نظر آ رہی ہے، تو یہ سوزش زیادہ ہونے کی وجہ سے ہمیں یہ پس بھی نظر آ سکتی ہے اس کے اندر۔ ادروائز اگر یہ تھوڑی سوزش ہے تو پیشنٹ کو علامات ہوں گی، درد ہوگا، بلرنگ آف ویژن ہوگی، لائٹ نہیں بھائے گی، فوٹوفوبیا ہوگا، اور ہم اگر جب دیکھیں گے سلیٹ لیمپ پر تو ہمیں پھر ساری چیزیں سیلز، فلیئر اور اس میں سینیکی نظر آئیں گے، یہ چیزیں ہمیں نظر آئیں گی، لیکن پیشنٹ جو ہے وہ کمپلینٹ کرے گا، صرف اس کو یہ چیزیں نظر نہیں آئیں گی اس وقت، وہ انیشل سٹیجز میں، یا اگر تھوڑا سا مائلڈ ٹو مائڈریٹ اگر یوویٹس ہے تو یہ انٹیریور یوویٹس کی ساری یہ سائن ہے، اور سمٹم پیشنٹ ہمیں بتائے گا کہ یہ تکلیف ہے، نظر بلر ہے، اور یہ سارا ہوتا ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ جو ہے وہ ہوتا ہے یہ دیکھیں اٹیچمنٹس، آئرس کی اٹیچمنٹ، یہاں اٹیچمنٹ لینس کے ساتھ، اور کتنا ایریگولر ہو گیا ہے آئرس، تو یہ انٹیریور یوویٹس میں یہ شیپ اختیار کر جاتا ہے پتلی جو ہے۔ اور سلیٹ لیمپ پہ اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں پھر یہ مٹن فیٹ کے پیز نظر آ سکتے ہیں، اس کے اندر بعض کا سیلز نظر آئیں گے ہمیں انٹیریور چیمبر میں آئرس اور لینس کے درمیان، تو یہ پھر ہماری فائنڈنگز ہیں ڈاکٹر کی سلیٹ لیمپ کے مشینوں کے اوپر، سلیٹنگ کے اوپر، اور فلیئر نظر آئے گی، اور پیشنٹ کو جو ہے وہ صرف سمٹم ہوں گے۔ اگر انٹرمیڈیٹ پارٹ آف دا یوویل ٹیشو اگر انوالو ہے، جس کو ہم انٹرمیڈیٹ یوویٹس کہتے ہیں، تو اس صورت میں پردے کے اوپر آنکھ کے اندر سے ہم جب دیکھیں گے ڈائلیٹ کر کے پتلی پر تو سلو بینکنگ ہوگی، اس طرح کے وائٹ ہمارے اوپر جیسے کاٹن بچھی ہو، تو اس طرح کی ہمیں سلو بینکنگ نظر آئے گی پردوں کے اوپر پڑی ہوئی، اور اس طرح کے سپاٹس جو ہے کاٹن وول سپاٹس ایسے گرے ہوئے نظر آئیں گے ہمیں، تو اس طرح کی چیزیں ہمیں نظر آئیں گی انٹرمیڈیٹ یوویٹس میں۔ لیکن اس کے سمٹم انٹیریور یوویٹس سے تھوڑے سے مختلف ہوں گے، بلرنگ کا ویژن تو ان میں بھی ہوگی، ان میں بھی ہوگی، لیکن انٹرمیڈیٹ یوویٹس میں یہ ہوگا کہ اس میں ایک تو فلوٹرز کافی ہوں گے، اور اگر اس کے ساتھ پیچھے میکولر ایڈیما بھی ہے تو نظر بری طرح انوالو ہوگی، پین بہت زیادہ نہیں ہوگا، فلوٹرز ہوں گے، بلرنگ آف ویژن ہوگی، اور اس میں ویژن جو ہے کم ہوگی، اور پین اتنا اس میں زیادہ نہیں ہوگا۔ تو اسی طرح جو نیکسٹ کنڈیشن ہے وہ ہے پوسٹیریور یوویٹس کی۔ پوسٹیریور یوویٹس جو کہ ریٹینا ہمارا اس کے ساتھ اٹیچ ہے، تو ہم جب اندر سے دیکھتے ہیں فنڈس کو تو اس میں پہ ریٹینا بھی ساتھ اس کے انوالو ہوتا ہے کورائڈ کے ساتھ، تو وہاں پہ ہم اس طرح کی تصویریں دیکھ سکتے ہیں کہ انفلیمیشن کے سپاٹس اور ایگزوڈیٹس اور یہ ساری چیزیں ہمیں پوسٹیریور فنڈس پہ جو ہے نا ہمیں یہ چیزیں نظر آئیں گی پوسٹیریور یوویٹس کی۔ اس میں یہ ہوگا کہ اس میں پین زیادہ نہیں ہوگا، اس میں ڈپینڈ کرتا ہے کہ کون سا حصہ پردے کا انوالو ہے۔ اگر میکولا انوالو ہے، میکولوں کے قریب انوالومنٹ ہے
تو ویژن بری طرح متاثر ہوگی اور جو ہے بلرنگ آف ویژن کے علاوہ ہمیں اس کو ہم دیکھیں گے، پھر اس کو ہم انویسٹیگیٹ کریں گے، فنڈس وغیرہ ڈائگنوز کریں گے کہ کون سا حصہ اس کا انوالو ہے، اور جیسے ہم اس کو آئیڈینٹیفائی کریں گے تو اس طرح بیماریوں کی جیسے علامات ہیں اسی طرح اس کی ایٹیالوجی اور وجوہات بھی مختلف ہیں۔ انٹیریئر یوویٹس جو ہے اس کی اور وجوہات ہیں، اور اگر پوسٹیریئر یوویٹس ہے تو اس کی اور وجوہات ہو سکتی ہیں، انٹرمیڈیٹ کی الگ وجوہات ہو سکتی ہیں۔ تو اس میں مختلف جسمانی بیماریاں جو ہے ان کے ساتھ بعض اوقات یوویٹس کی آنکھ کی انفلیمیشن کی جو ہے ایسوسیشنز ہوتی ہیں۔ مثلاً کئی لوگوں کو جوڑوں کا درد ہوتا ہے، اس کے ساتھ ہوتی ہے، بعض لوگوں کو ٹی بی ہے، سارکائڈوسس ہے، تو اس کے ساتھ اس کو یوویٹس ہو سکتا ہے۔ اور اس کے علاوہ بعض لوگوں کو مختلف جسم کی بیماریاں ہیں، مثلاً باول ڈیزیزز ہیں اور چیسٹ کی ڈیزیزز ہیں، اور آٹو امیون ڈیزیز اگر جسم کے اندر ہیں تو اس کے ساتھ پھر ان کو ساری چیزیں مختلف جو ہے اس کے علامات کے ساتھ ظاہر ہوں گی۔ تو اس میں پھر ہم اس کے دیکھنے کے بعد، ڈائگنوز کرنے کے بعد کہ انٹیریئر یوویٹس ہے، انٹرمیڈیٹ ہے یا پوسٹیریئر یوویٹس ہے، تو اس کے بعد پھر ہم اس کی انویسٹیگیشن کرتے ہیں۔ انویسٹیگیشن میں بہت بڑی لسٹ ہوتی ہے، جس میں سمپل بلڈ کمپلیٹ ٹیسٹ کے علاوہ ESR کراتے ہیں اور TLC DLC کراتے ہیں کہ ہم دیکھیں کہ کون سی ڈیزیز کا پیٹرن ہے، کون سی ڈیزیز یہ پیدا کر رہی ہے، یا یہ سمپل یوویٹس ہے، صرف آنکھ میں ہے اور کوئی سسٹمک ڈیزیز نہیں ہے انوالومنٹ۔ تو یہ ساری چیزیں ہم اس کو ڈیفرینشیٹ کرتے ہیں۔ اس کے بعد پھر اینٹی نیوکلیئر اینٹی باڈیز ٹیسٹ کراتے ہیں۔ بعض اوقات ہمیں ریپڈ پلازما ری ایجنٹ ٹیسٹ کرانا پڑتا ہے، بعض اوقات ہمیں وینیریل ڈیزیزز کے لیے اس کو ایکسکلوڈ کرنا ہوتا ہے، اس کے ٹیسٹ کراتے ہیں، مثلا سفلس وغیرہ کے ٹیسٹ کراتے ہیں تاکہ کہ سفلٹک انوالومنٹ تو نہیں ہے۔ اس کے علاوہ لائم ٹیسٹ ہے اور HLA-B27 کی جو کہ ایسوسیشن ہوتی ہے یوویٹس کے ساتھ، اس کو کراتے ہیں۔ یورین کمپلیٹ ٹیسٹ کراتے ہیں، اور HIV ٹیسٹ بھی بعض اوقات ہم کراتے ہیں کیونکہ ساری ایسوسیشنز مختلف وائرسز کے ساتھ ہوتی ہیں۔ تو یہ سارے ہمیں ٹیسٹ کرانے کے بعد اس کے علاوہ پھر ہمیں بعض اوقات ایکس رے ٹیسٹ کرانا پڑتا ہے، اور تاکہ اس میں ہم دیکھ سکیں، اور بعض اوقات ہمیں سیکنڈ کے ٹیسٹ کرانے پڑتے ہیں، فار ایگزامپل جیسے ٹوبرکلین ٹیسٹ ہے TB کو ڈائگنوز کرنے کے لیے، کیونکہ یہ مختلف بیماریاں جو ہے اس طرح آنکھ کے اندر سوزش پیدا کر سکتی ہیں۔ تو بعض اوقات یہ سوزش جو ہے اکیلی ہوتی ہے، بعض اوقات ایسوسیٹڈ ہوتی ہے بیماریوں کے ساتھ۔ پھر ہم اس کو تشخیص کر کے، ڈائگنوز کر کے، مختلف ٹیسٹ کرا کے ہم دیکھتے ہیں کہ کیا یوویٹس جو ہے، انفلیمیشن جو آنکھ کے اندر کی ہے، سمپل ہے، اکیلی ہے، یا کسی بیماری کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہے۔ تو اسی کے مطابق پھر اس کا علاج کرتے ہیں۔ اور دوسرا سمپل جو اس کی ٹریٹمنٹ وغیرہ ہے وہ یہ ہے کہ ڈپینڈ کرتا ہے انٹیریئر یوویٹس ہے، پوسٹیریئر ہے، اس کے مطابق۔ تو مین سٹیج جو انٹیریئر یوویٹس میں ہے وہ ہم سٹیرائڈز کا استعمال کرتے ہیں، اور کچھ دوائیاں جو ہے سائیکلوپلیجکس ہیں وہ استعمال کرتے ہیں تاکہ پتلی جو ہے وہ پھیلتی رہے، سکڑتی رہے، تاکہ اٹیچ نہ ہو، اور سری باڈی کو بھی ریسٹ ملے، پین اور درد تکلیف نہ ہو۔ تو یہ ساری ٹریٹمنٹ۔ پھر اسی طرح انٹرمیڈیٹ یوویٹس کا اپنا تھوڑا علاج ہے، اور پوسٹیریئر یوویٹس کا ڈپینڈ کرتا ہے کہ کون سی بیماری ہے، اس کی تشخیص کرنے کے ساتھ پھر ہم اس کا الگ علاج کرتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں جو کہ عام طور پر ہمیں جاننی چاہیے کہ اگر آنکھ کے آپ کی نظر بلر ہو رہی ہے، آنکھ کے اندر درد ہے، تو اس کو آپ فوری طور پر ڈاکٹر کو دکھائیں تاکہ اس کا وہ ڈاکٹر صاحب جو ہے وہ تشخیص کر کے اس کا پراپر علاج کر سکیں۔ ورنہ اگر آپ لیٹ کرتے ہیں تو اس کی پھر کمپلیکیشنز ہو جاتی ہیں، پرابلم ہو جاتا ہے، اور کئی چیزیں مستقل طور پر متاثر ہوتی ہیں اور ڈیمیج ہوتی ہیں۔ تو یہی گزارش ہے کہ جب بھی آپ کو آنکھ کا پرابلم ہوتا ہے تو آپ فوری طور پر ڈاکٹر سے کنسلٹ کریں، اپنی تشخیص کرائیں اور اپنا علاج کرائیں۔
امید ہے کہ یہ انفارمیشن آپ کو پسند آئی ہوں گی، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ یہ دوسرے لوگوں سے بھی شیئر کریں گے تاکہ دوسرے لوگ اس سے استفادہ کر سکیں۔